अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। हुकूमत अब आगे बढ़े। इस दफ़ा वज़ीर आज़म साहब ने जो पार्लियामेंट में तकरीर की है और उनको तकरीर करने भी दी गई और माहौल कदरे वहाँ पर मुनासिब रहा। लगता है ऐसे कि क्या एक नई वर्किंग रिलेशनशिप की बुनियाद डल गई है जिसमें हुकूमत और अपोजिशन जो है वो इकट्ठे काम कर सकते हैं अहम लेजिस्लेशन के लिए। प्रोग्राम के पहले से इस पर बात होगी। कौमी सलामती के मामलात पर खुदा के वास्ते सियासत न चमकाएं। ये जो डिप्लोमेसी के इशूज़ होते हैं ये सेंसिटिव होते हैं, ये नाजुक होते हैं। इस पे पूरी कैंपेनिंग हो रही है इलेक्शन की और इतनी अहम हसास मीटिंग के अंदर जो बातें आई उसको बाहर आके सियासी रंग देना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। आखिर में मेंबर पंजाब असेंबली से अगर आप तलख कलामी करेंगे तो अब आपको सजा मिलेगी। खामोशी से एक बिल पास कर लिया गया। स्पीकर ऑफिस कहता है कि इसको हम रिवर्स कर देंगे। अभी तक कोई फॉर्मली किया नहीं गया, लेकिन बहरहाल ये एक तशवीशनाक बात है सहाफ़ती बरादरी के लिए। आगाज करते हैं प्रोग्राम के पहले से में। हमारे साथ वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन साहब मौजूद हैं और ज़रा गुज़श्ता हफ्ते की कुछ जो डेवलपमेंट्स है उस हवाले से बात करेंगे। चौधरी साहब, ये जो वज़ीर आज़म साहब ने इस दफ़ा तकरीर की है और उन्होंने आराम से तकरीर की है, कोई शोर नहीं डला, क्या ये एक परमानेंट अब अंडरस्टैंडिंग है कि जब पीएम आएंगे पार्लियामेंट के अंदर उन्हें तकरीर करने दी जाएगी और जैसे अब ऑपोजिशन तकरीर करेगी तो वहां पे भी शोर नहीं किया जाएगा, या ये एक दफा का एक रेयर अकरेंस है जो हमने देखी? नहीं, हुआ ये था कि जब ये इस दफा शौकत तरीन साहब को तकरीर नहीं करने दी जा रही थी और उसके बाद उसके रिएक्शन में जब शहबाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे तो उसके दौरान हंगामा हुआ, तो उसके बाद स्पीकर साहब ने जो दोनों अतराफ की रहनुमा है उनको अपने ऑफिस में बुलाया। उसमें राजा परवेज अशरफ साहब और शाजिया मलिक जो थी वो पीपल्स पार्टी से थी, राना तनवीर साहब, अयाज सादिक साहब, राना सनाउल्लाह ये PMLN से थे और ये PTI से असद उमर साहब थे, उसके बाद आमिर डोगर थे, अली मोहम्मद थे, डॉक्टर मोहम्मद रमान थे, मैं था और शफकत महमूद साहब थे और परवेज खट्टक साहब थे। ये एक मीटिंग हुई और उसमें स्पीकर साहब ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए इस तरह तो माहौल नहीं चल रहा और मैं कोई ये तो नहीं हूँ कि मैं लोगों को उठा के ऐवान से बाहर फेंकता जाऊँ जो बात बदतमीजी करें या करें, तो आप लोग आपस में एक चीज डिसाइड करें। देखिए, और हमारा मुद्दा पहले दिन से ये था कि आप इस तरह से करें कि एक स्पीच अपोजिशन करे फिर दूसरी जो है वो हुकूमत को करने दें। होता यह है कि अपोजिशन वाले तकरीर करते हैं, उसके बाद पहले तो वो इंसिस्ट करते हैं कि नहीं फिर दूसरी भी वही करे। वो कहते हैं कि 7 तकरीरें अपोजिशन से और 1 तकरीर हुकूमत से। ये एक बड़ी अनफेयर बात थी। तो हमने ये कहा कि नहीं इस पे आ जाए और हमारी बात भी आप सुने और आपकी बात हम सुनते हैं। ठीक है। तो अपेरेंटली तो ये एक परमानेंट है, फीचर है, लेकिन आप असेंबली का इजलास दोबारा शुरू होगा, लेट्स सी। ठीक है, और इस पे तमाम पार्टीज की एग्रीमेंट है, सो इसका मतलब है कि क्या अब हम प्राइम मिनिस्टर साहब को असेंबली में ज्यादा देखेंगे? क्योंकि पहले आप लोग यही कहते हैं ना कि वो पीएम आते हैं उनकी इज्जत नहीं करते, उनको बोलने नहीं देते। अब अगर ये बात अरेंज हो गई इसका मतलब कि पीएम ज्यादा असेंबली में आया करेंगे? देखिए, वज़ीर आज़म साहब का जो नुक्ता ये था कि हर बुध को वो आके सवालों के जवाब देना चाहते थे और जिस तरह से एक प्राइम मिनिस्टर आवर होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, इमरान खान तो वो सेटअप चाहते थे कि असेंबली में हो, लोग सवाल पूछे, वज़ीर आज़म उसका जवाब दे सकें, लेकिन वो हो ही नहीं सका और पूरी हमारी कोशिश के बावजूद नहीं हो सका। सो जब भी वज़ीर आज़म को ये मौका मिला और अपोजिशन ने उन्हें इसी माहौल में, जिस माहौल में आखिरी कार्रवाई हुई है, करने दिया, तो वो यकीनन प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो ऐवान में आए। अच्छा, आपने कहा कि बैठकर कमेटी ने तय किया, लेकिन उसके 2 दिन बाद जब ये मीटिंग थी नेशनल सिक्योरिटी की तो आप कह रहे हैं उसमें अपोजिशन ने कहा हम वॉकआउट कर जाएंगे। अब ये बातें जो दोनों बड़ी ये कन्फ्लिक्टिंग बात है कि एक जगह बैठ के आप लोग तय कर रहे हैं कि बातचीत होगी, लेकिन दूसरी तरफ आप लोग कह रहे हैं कि ऑपोजिशन ने वॉकआउट की धमकी दी, हालांकि वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर मेरा ख्याल है ही से शी से ही है या फिर कोई इसको प्रूव करने का तरीका भी है? नहीं, हम लोग तो नहीं कह रहे हैं, ये तो असेंबली के जो सेक्रेटेरिएट है उसने वो बाकायदा प्रेस रिलीज इशू की है। स्पीकर साहब ने बाकायदा प्रेस रिलीज इशू की है, पता नहीं आपकी नजर से वो गुजरी है जी। ऑपोजिशन कहती है ऐसा नहीं हुआ, वो उसको डिनाई करते हैं, इसलिए मैंने कहा ये बात। नहीं, देखिए ना, स्पीकर साहब को जो कन्वे हुआ उन्होंने तो उसके मुताबिक ही प्रेस रिलीज जारी की ना। हमें प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल आना चाहते थे और वो बिल्कुल तैयार थे। आखिरी लम्हों के ऊपर स्पीकर साहब को उनके सेक्रेटरी साहब की वसातत से शहबाज शरीफ के सेक्रेटरी साहब ने ये जो है वो पैगाम भेजा
کہ اگر وزیراعظم نہیں آئے تو مناسب ہے، کیونکہ اگر وہ آئے تو شاید ہم واک آؤٹ کریں گے. تو اس لیے جو یہ نقطہ تھا یہ سیکریٹریٹ کو کنوے ہوا، انہوں نے پھر مجھے بھی کنوے کیا اور پرائم منسٹر آفس کو بھی کنوے کیا. اور اس کے بعد پھر وزیر اعظم جو ہے وہ نہیں آئے، اور اس کے بعد جب یہ پروسیڈنگز بھی ہو رہی تھی نقطہ نہیں، لیکن انہوں نے ویسے اشارہ کیا. طے ہو گئی ہے جو اگلی میٹنگ ہونے والی ایک اور سٹنگ ہے نا بریفنگ کی، وہ ڈیٹ وقت طے ہو گیا؟ نہیں، ابھی وہ وقت طے نہیں ہوا، لیکن امید ہے کہ وہ عید سے پہلے ہونے کا امکان ہے، لیکن ابھی وقت ہے. اور اس میں چونکہ وہ اپوزیشن آن ریکارڈ انہوں نے میڈیا پہ کہہ دیا وزیر اعظم صاحب آئیں گے، ہمیں اعتراض نہیں ہے، تو اس میں پی ایم کی شرکت کا جو ہے امکان ہے؟ ایک آفیسر اگر اپوزیشن وزیر اعظم صاحب کے ہونے سے مطمئن ہوتی ہے اور پارلیمنٹ کو ایک فنکشنل پارلیمنٹ بنانا جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب بھی اس کو ایک فنکشنل ادارے کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو وزیر اعظم صاحب تو تشریف لے آئیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. بلاول بھٹو دائی صاحب امریکہ جا رہے ہیں. کچھ دیر پہلے ہمارے پروگرام میں 8 بجے کے نبیل گبول صاحب موجود تھے، ان سے پوچھا وہ امریکہ کیوں جا رہے ہیں. انہوں نے کہا ان کی کچھ ملاقاتیں ہیں، خاص طور پہ وہاں پہ پاکستانی لابی سے مل رہے ہیں، کچھ سینیٹرز سے ملاقاتیں طے ہیں. اس پہ کوئی آپ کا رد عمل؟ کیونکہ ویسے آپ کی جماعت سے باقی لوگ تو بات کہہ رہے ہیں، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ ذرا انفارمیشن منسٹری سے آ جائے اس پہ رد عمل جو بلاول صاحب ملاقاتیں کر رہے ہیں. کوئی تفصیلات پتہ نہیں ہے ہمیں کہ وہ جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں. یہ ضرور ہے کہ جو پاکستان کے اپوزیشن لیڈر اسپیشلی جو ایک بیک گراؤنڈ رہا ہے بلاول صاحب، انفارچونیٹلی وہ کوئی اتنا مثبت نہیں رہا، اور اس قسم کی جو ڈیلز ہیں ماضی میں وہ فوراً دوروں میں ہوتی رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے مثلاً حسین حقانی جو ہیں وہ قریب سمجھے جاتے ہیں بلاول صاحب کے، اور ان کے جو خیالات ہیں اور پھر ان کی جو بیگم ہے اور یہ سارے جو ایک اینٹی پاکستان لابی وہاں پہ ہے، وہ ظاہر ہے کہ حسین حقانی اس کے سرغنہ ہیں، اور جو بلاول صاحب ہیں اگر ان سے ملاقات کریں گے تو ظاہر ہے کہ کافی اس پہ آئی بروز اٹھیں گی. لیکن لیٹ بلاول صاحب کو جا رہے ہیں تو بالکل صحیح ہے، جائیں، اس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو تقاریر ہو رہی ہے خاص طور پہ امریکہ کو اڈے دینے ہیں نہیں دینے، فورن پالیسی کے معاملات ہیں، اس پہ کچھ ڈپلومیٹ سابق اور کچھ لوگوں سے جب بات چیت کرے تو ان کا وہ ایک تاثر یہ جا رہا ہے کہ فورن پالیسی کے ڈیلیکیٹ معاملات کے اوپر ڈومیسٹک سیاست چمکائی جا رہی ہے. وی انڈرسٹینڈ کہ کشمیر کا الیکشن بھی ہے، وہاں پہ بھی آپ نے جا کے نعرے بازی کرنی ہے، بتانا ہے کہ بھئی کتنی زبردست ہمارے جو لوگ یہ سٹینڈ لیا ہم نے. اپوزیشن کے اپنے مسائل ہیں، وہ باہر آ کے انہوں نے بات کر دیجیے کہ اڈوں کی بات ہوئی نہیں، مانگے ہی نہیں تو دے کیسے. آئی تھنک دیٹ واز آلسو انفیئر. لیکن یہ آپ سمجھتے ہیں جو ڈیلیکیٹ معاملے کے اوپر اتنی زیادہ اس کو کیسے کہا جائے کہ جو کیئرفلنس ریکوائرڈ ہے وہ نہیں برتی جا رہی؟ یہ فرینکلی ہم کو اتنی کلوز ہماری پولیٹیکل آرگنائزیشن تو ہے نہیں. ہم تو بہت لاؤڈ ڈیموکریسی، اور ہمارے یہاں پارلیمنٹ بھی بہت لاؤڈ ہے اور پولیٹیکل پارٹیز بھی بہت لاؤڈ ہیں. سو ہمارے جیسے ملک سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہاں پر آپ کوئی بات کریں گے اور اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہوگی. اتنا بڑا میڈیا ہے، وہ ایک خاص گروہ کی طرف سے تاثر تو دیا جاتا ہے کہ پاکستان میں پتہ نہیں میڈیا کو کیا چینج میں ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اتنا بڑا میڈیا ہے، اتنا بڑا سوشل میڈیا ہے. 43 تو ہمارے یہاں فورن چینلز کام کر رہے ہیں. تو اتنے بڑے میڈیا کی موجودگی میں جب ہر وقت جرنلسٹ جو ہیں ظاہر ہے ان کو سٹوریز چاہیے، ان کو نئی کہانیاں چاہیے، تو پھر تو ان کو خود بھی بنانا پڑتی ہیں اگر کوئی نہ دے. اچھا، تو ظاہر ہے کہ وہ تو یہ بڑا مشکل ہے اس کو انفورس کرنا. چلے وہ تو جلسوں میں تقاریر بھی ایسے ہو رہی ہے نا، کیونکہ کہ بھئی منہ توڑ جواب دے دیا اور یہ وہ، بیکاز یہ ڈپلومیٹک معاملات ہے، وہ کہتے ہیں اس کو ذرا سینسیٹیولی بھی ڈیل کیا جا سکتا ہے. تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. اپوزیشن جو کہہ رہی ہے کہ انتخابی اصلاحات کے اوپر پی ایم صاحب نے اس دفعہ خود آفر کی ہے، تھوڑی سی لچک اپوزیشن نے اس دفعہ دکھائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو سینٹ کے اندر ہماری تجاوزات کو سنا جائے اور ان پہ غور کیا جائے. تو اس بل میں گنجائش موجود ہے اس وقت؟ حکومت غور کرے گی جب وہاں پر اپوزیشن اپنی وہاں پہ تجاویز دے گی، اپنی وہاں پہ جو بھی سجیشنز ہیں وہ دے گی؟ جی 100% ہمارا پہلے سے ہی یہ موقف رہا ہے کہ دیکھیے ہم نے اپنے جو 49 نکات کے اوپر مبنی جو بل ہے وہ ہم نے پیش کر دیا ہے.
اب اس میں اگر آپ کو چیزیں صحیح لگتی ہیں اس کے اوپر آپ سپورٹ کر دیجئے، جو چیزیں آپ کو صحیح نہیں لگتی ہیں اس کے اوپر آپ آلٹرنیٹو دے دیجئے، اور ہم متبادل کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ اور یہ جو ای وی ایم کی ٹیکنالوجی جو ہم لانا چاہتے ہیں وہ بھی ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں آپ اس کو دیکھ لیں، پرکھ لیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ خامیاں ہیں وہ کوشش کرتے ہیں دور ہو جائے اور اس کے مطابق آگے چلتے ہیں۔ صرف جو جھگڑا ہے اس وقت زیادہ میجر وہ یہ ہے، ہم اوورسیز پاکستانیز کو ہر صورت ووٹ کا حق دینا چاہتے ہیں، اپوزیشن کو ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتی۔ نہیں، اپوزیشن ووٹ کا حق دینا چاہتی ہے چودھری صاحب، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا طریقہ کار مختلف ہو، ہم مخصوص نمائندے اوورسیز پاکستانیز کے یا سیٹیں رکھ دیں یا ان حلقوں کے اندر مخصوص نمائندوں کو لڑنے کا ہم حق دیں۔ ان کا طریقہ کار ڈیفرنٹ ہے، تو منشور میں پی ایم ایل این کے کہ ہم نے حق دینا ہے، وہ تو اب سے مکر نہیں سکتے نا۔ نہیں، وہ ووٹ کا حق نہیں نہ دے رہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ مخصوص نشستیں کر دیں باہر کی طرح۔ میرے خیال میں اور ہمارا موقف تو یہ ہے کہ ہمیں تو خواتین کی نشستوں کے اوپر بھی طریقہ کار میں تبدیلی لانی چاہیے۔ یہ پی ایم صاحب نے پہلے بھی بات کہی تھی، وہ اس بل میں نہیں ہے، ہمیں تو اس پہ بھی ڈیبیٹ کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہر 3 حلقوں کے اوپر ایک خاتون کو ٹکٹ ملے اور وہ الیکشن جو ہے وہ جیت کے آئیں، کیونکہ اس وقت جو پرابلم آ رہی ہے کہ زیادہ تر خواتین بڑے شہروں سے آ جاتی ہیں، نمائندگی پورے ملک کی ہو نہیں پا رہی، اور مخصوص نشستوں کا جو طریقہ کار ہے ان کو ٹکٹ دینے کا وہ بالکل ایک سمجھیے کہ پریروگیٹیوز کے اوپر ہے، اس میں کوئی الیکٹیبلٹی شامل نہیں، تو ہم تو اس طریقے کو بھی بدلنا چاہتے ہیں۔ تو مخصوص نشستوں کو تو آپ کو ختم کرنا چاہیے اور آپ کو ایکچولی ایک الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ یہ جو آپ ای وی ایم کی بات کرتے ہیں چودھری صاحب، اس پہ جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو تو پہلے آپ کو ٹرائل کرنا ہوگا، یہ بتائیے ٹائم لائن آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ 22 کروڑ کی، کیونکہ پچھلی مرتبہ جب آپ نے یہ ٹرائل کیا تھا تو ووٹ بہت کم پڑے تھے ایز کمپیئر ٹو دا رجسٹر ووٹر، جو پچھلی دفعہ یہ تجربہ اتنا کامیاب نہیں ہوا تھا آپ کا۔ نہیں، اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ پچھلی دفعہ ایک تو آپ جو بائیو میٹرکس ہے وہ ایک پرابلم ہے، 3 چیزیں ہیں، ایک الیکٹرانک ووٹنگ ہے، ایک بائیو میٹرکس ہے اور ایک آئی ووٹنگ ہے یعنی انٹرنیٹ ووٹنگ ہے۔ یہ جو پہلا حصہ ہے الیکٹرانک ووٹنگ، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس میں صرف جب آپ ووٹ کاسٹ کریں گے تو نہ صرف آپ کی الیکٹرانک ووٹ کاسٹ ہو جائے گی بلکہ آپ کی پیپر ووٹ بھی کاسٹ ہو جائے گی اور آپ اپنی پیپر ووٹ جو ہے وہ دیکھ سکیں گے، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بائیو میٹرکس میں یہ ہو رہا تھا پچھلی دفعہ زیادہ ہوا کہ جیسے فار ایگزامپل ابھی بھی آپ اپنے موبائل فون کی رجسٹریشن کے لیے جب بائیو میٹرکس لانے جاتے ہیں تو کئی دفعہ آپ کی انگلیوں کے نشان میچ نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا اباؤٹ 7.8% جو ڈیٹا ہے وہ ویریفائیبل نہیں ہے انگوٹھوں کے نشان سے۔ اور اب یہ طارق ملک آئے ہیں جب ناظرہ، تو میری ان سے یہی بات ہو رہی تھی، میں نے کہا ہے کہ آپ اس کو فیشل ریکگنیشن کی طرف جائیں، کیونکہ پوری دنیا بائیو میٹرکس ختم کر گئی ہے، فیشل ریکگنیشن، اور آپ نے ایئرپورٹس کے اوپر بھی دیکھا ہوگا جب دنیا میں جاتے ہیں تو وہ آپ کی آنکھ کی تصویر لیتے ہیں، کیونکہ بائیو میٹرکس جو ہے وہ اب ایبسلیٹ ٹیکنالوجی ہے۔ تو اگر ہم ادھر جائیں گے تو وہ پھر ایک بات کی بات ہے، الیکٹرانک ووٹنگ کے اوپر کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ تو 100%۔ سو ابھی آپ اس کو کہاں ٹرائی کرنے لگے ہیں؟ ابھی انیشل فیز میں کہاں ٹرائی کریں گے اس کو آپ؟ ابھی ہم نے بات کی ہے، میں نے منسٹر آف انفارمیشن نے بات کی ہے 2 بڑی کمپنیوں سے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پہلا الیکشن ہو رہا ہے پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسی ایشن کا، ہم اس میں دے دیں گے۔ اس کے بعد بار کاؤنسلز، جو بڑی بار کاؤنسلز ہیں 5-7، انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ وہ تیار ہے ای وی ایم کے اوپر الیکشن کروانے میں، اور اس کے بعد جو پریس کلبز ہیں وہ تیار ہے ای وی ایم کے اوپر الیکشن کروانے میں، سو دیٹ ایک ڈیمونسٹریٹ ہو جائے کہ ان کی بڑی ایفیکیسی۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی جو لوڈ آف ڈیٹا ہے اس میں تھوڑا فرق آئے گا۔ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، آج یہ کل کی خبر ہے، نیب آج کل پنجاب میں بڑا ایکٹیو دکھائی دے رہا ہے، وزیر اعلیٰ صاحب کے پرنسپل سیکرٹری کو بھی تحقیقات کے لیے طلب کر لیا ہے، اور وزیر اعلیٰ صاحب کے اپنے اثاثوں میں تضاد کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے بھی ان کو وضاحت کرنے کا کہا ہے۔ تو یہ کوئی تشویش ہے وفاق میں بیٹھ کر؟ آپ یہ دیکھ رہے ہیں پنجاب میں یہ الزامات لگ رہے ہیں وزیر اعلیٰ کی اپنی ذات کے اوپر، ان کے جو پرنسپل سیکرٹری قابل اعتماد بیوروکریٹ ہیں ان کے اوپر، کہ نیب نے ان کو طلب کیا ہے؟ میں نے الزامات کو فرینکلی غور سے دیکھا نہیں ہے، نہ ہی مجھے پتا ہے کہ کیا ایشوز کیا ہے، لیکن بڑی سمپل بات ہے، ہمارا موقف شروع سے یہ رہا ہے کہ نیب ایک آزاد ادارہ ہے۔ انہوں نے پہلے، یہ پہلا موقع نہیں آپ کریے پنجاب میں اب ایکٹیو نہیں ہوا، پنجاب میں تو ہماری حکومت کے 2 مہینے کے بعد ہی انہوں نے علیم خان کو اور پھر سبتین صاحب کو، جو 2 فرنٹ لائن لیڈرز تھے پی ٹی آئی کے، نیب نے اریسٹ کر لیا۔
یہ علیحدہ بات کے بعد میں عدالتوں سے وہ صاف ہو کے واپس آئے. ڈاکٹر بابر اعوان کو انہوں نے جو ہے وہ بلا لیا, وہ پھر عدالت سے واپس آئے. تو یہ تو نیب کی اپنا ایک جورسڈکشن ہے, ان کا اپنا پریروگیٹو ہے اور ان کا اپنا ایک. لیکن خان صاحب کی کرپشن فری پاکستان اور نئے پاکستان کی امیج کو ٹھیس نہیں پہنچتی جب وزیر اعلیٰ پنجاب کی ذات کے اوپر یہ الزامات ہیں جس کو نیب تحقیق کر رہا ہے, ان کی اپوائنٹڈ لوگوں کے اوپر الزامات ہیں, اور یہ تمام الزامات ہیں خاندان کی ملکیتی, خریداری, فروخت کردہ منقولہ جائیداد, اثاثوں, ان سب کا انہوں نے کہا کہ ریکارڈ پیش کرے بیکاز دیر آر سم ڈسکرپنسیز دیر. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ ریکارڈ کیا پیش کرے, کیونکہ جو بھی ایم پی الیکشن لڑتا ہے وہ تو اپنے جو جائیداد ہے اس کو ڈکلیئر کر کے لڑتا ہے, اور اگر آپ کو اس جائیداد کے علاوہ کوئی جائیداد ملی ہے تو آپ اس کو بتائیں کہ یہ جائیداد آپ کو علیحدہ ملی ہے, جس کا آپ جواب دیں گے. ان سے دوبارہ ریکارڈ طلب کرنے کی تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا, تو کیونکہ وہ میچ نہیں کر رہی تھی دونوں معلومات اس وجہ سے. لیکن یہ جو آپ نے وہاں پہ بیوروکریٹس لگائے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب کی آشید بات سے لگے ہیں, اگر ان پہ ایسے الزامات ہوں گے تو ڈائریکٹلی وزیر اعلیٰ آفس پہ ریفلیکٹ کرتا ہے نا, اور پھر پی ایم آبویسلی ان کی چوائس ہے, تو یہ آپ کے اپنے نیریٹو کے لیے از اٹ ایک نقطہ نظر آپ کا یہ ہو سکتا ہے, لیکن دوسرا نقطہ نظر یہ بھی ہو سکتا ہے اسی حکومت میں یہ ممکن ہے کہ طاقتور ترین جو حکومت کے لوگ ہیں وہ بھی احتساب سے بالا تر نہیں ہیں, اور وزیر اعلیٰ پنجاب جیسا جو ایک طاقتور عہدہ ہے اس کو بھی آپ جو ہے وہ سمن کر سکتے ہیں, آپ ان کے سیکرٹری کو بلا سکتے ہیں. تو ایک طرف تو یہ جو نئی روایت عمران خان کو جو سر جو پھیرا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو قانون ہے وہ سب کے لیے برابر ہے, چاہے آپ طاقتور ترین ہیں چاہے آپ کمزور ترین ہیں. اور اس تاثر سے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو تو تعریف کرنی چاہیے عمران خان کی اور اس حکومت کی کہ انہوں نے اس چیز کو انفورس کیا, اور لوگوں کو یہ احساس ہے کہ اگر آپ یہاں پہ کہیں آپ الزام لگے گا آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. کھل کے تعریف کرتے اگر وہ جو رائٹ مین فار دا رائٹ جاب والی خود ہی ٹرم ہمیں خان صاحب نے بتائی تھی کہ وہ یہ طریقہ کار ہے گورننس کا, تو ضرور تعریف کرتے. لوڈ شیڈنگ آپ چونکہ ہلکے میں جاتے ہیں, میں دیکھ رہی ہوں ہر ویکینڈ آپ جیلم گئے ہوئے ہوتے ہیں, بجلی آ نہیں رہی ہے, بل بہت زیادہ آ رہے ہیں, قیمتیں آپ بڑھانے لگے ہیں. یہ الیکشن میں کہ قریب اب جب آپ جائیں گے آپ کو لگتا ہے کہ یہ مشکل ہوگی حلقے کے اندر جو ہے الیکشن ایئر میں؟ نہیں, لوڈ شیڈنگ تو خیر صرف 3-4 دن ہوئی ہے, اور منڈے تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لوڈ شیڈنگ کا پرابلم نہیں ہے, پرابلم تو یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ جو نواز شریف حکومت نے بجلی کے منصوبے لگائے اس کے نتیجے میں جو تباہی ہوئی ہے, فائنینشیل تباہی ہوئی ہے, وہ پرابلمٹک ہے. اور آپ دیکھیے کہ اتنا بڑا جو سرکولر ڈیٹ ہے 477 ارب روپے کا اینول اضافہ ہو رہا تھا, جس کو اب ہم کم کر کے 175 ارب کے اوپر لے آئے ہیں. تو اتنی بڑی کامیابی آپ کو تو کریڈٹ دینا چاہیے دوبارہ اس حکومت کو کہ انہوں نے اتنا بڑا نظام میں اصلاح کی. اور دوسرا جو بڑا پرابلم ہے یہ اس وقت تو یہ تو خیر بجلی کی ابھی جو بندش ہے یہ ٹیمپریری ہے, منڈے تک یہ بجلی جو ہے وہ واپس آ جائے گی. اور اتنی کہیں پر بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی کہ لوگ جو ہیں اتنا اس حالت میں چلے گئے جس میں نواز شریف یا پہلے بھی اس پارٹی کے دور میں ہوئی ہے. بہرحال 10 گھنٹے گئی ہے بڑے شہروں میں لائٹ. بہت شکریہ. فواد چودھری صاحب موجود تھے. کہتے وزیر اعظم صاحب اگر دوسرے اجلاس میں اپوزیشن کو اعتراض ہے تو وہ ضرور آئیں گے قومی اسمبلی کی جو سلامتی کمیٹی کی جو بریفنگ دی جائے گی. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. قومی سلامتی کے ایشوز پہ خدارہ اپنی پرسنل سیاست نہ چمکائیں. بریک کے بعد پہ بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. قومی سلامتی کی معاملات میں خدا کے لیے اپنی داخلی جو سیاست اسے مت چمکائے. الیکشن ہونے والا ہے کشمیر میں, ہم سب جانتے ہیں, وہاں پر بھی بڑے آپ کو رنگین نعروں کی ضرورت ہوگی. اپوزیشن میں جو لوگ ہیں ظاہر سی بات ہے انہوں نے بھی اس معاملے پہ اپنی کہیں کسی حد تک سیاست کرنی ہوگی. دو نیریٹیوز کا ایکسٹریم ہے. ذرا ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے موجودہ سیاسی حالات میں نیریٹو کو کہاں تک لے کر جا رہی ہے, اور اپوزیشن کس طریقے سے ایک کنفیوژن کچھ معاملات پہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ان دونوں ایکسٹریم نیریٹو سے ہمیں بچنا ہے. آپ نے عمران خان سے کہا کہ بیسس دو گے تو اس نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. آپ پاکستان کے اوپر جو آپ کا اپنا نیشنل انٹرسٹ ہے وہ لانا چاہتے ہیں, اور اس پہ عمران خان نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. پاکستان بدل چکا ہے, اور اوپر سب سے بڑی بات عمران خان بیٹھا ہے. آپ لوگوں کی ایسی کی تیسی اب آپ ایسی ڈیلنگ کریں. مادر وطن کے انٹرسٹ کو آپ بیچنے نہیں دیں گے. کسی نے مانگی تھی. کل کی بریفنگ میں کوئی مرحلہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ کوئی بیسز ان سے مانگ رہا ہے یا کوئی بیسز انہوں نے نہیں دیے ہیں یا کوئی انکار کیا ہے. یہ تو صرف ایک سیاسی نعرہ ہے.
اسی معاملے پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے فہد حسین صاحب نے, کالم نگار ہیں, سینئر صحافی ہیں. آج انہوں نے بڑی ایک انٹرسٹنگ تحریر بھی لکھی ہے ڈان اخبار میں, نارمل سی فار اے ڈے. اس میں بہت ہی دلچسپ ڈیٹیلز ہیں. ان کے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد نعیم لودھی صاحب, دفاعی تجزیہ کار ہیں. یہ جو میٹنگ ہوئی ہے نیشنل اسمبلی میں گزشتہ ہفتے, اسی کانٹیکس میں ہم بات کریں گے. فہد صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. بڑی آپ نے اس میں جو آج بات لکھی ہے اپنے کالم میں, اس میں آپ نے 4 آبزرویشنز دی ہیں کہ اس میٹنگ سے کیا اخذ کیا جا سکتا ہے. خارجی معاملات تو اپنی جگہ ہیں, داخلی معاملات میں اس میٹنگ کے بعد. شکریہ ماریہ جی. دیکھیے میرے خیال میں بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ تھی, اور اس میں ایک تو ظاہر بات ہے کہ جو میں نے ذکر کیا کہ اس کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ ایک نارمل طریقے سے وہاں پہ گفتگو ہوئی. ہمیں عادت نہیں ہے, یعنی آپ کو یاد ہے چند دن پہلے ہی جب آپ اس ہال کا کہ آپ کو یاد تازہ ہوتی ہے جب بجٹ کی کاپیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سروں پہ ماری جا رہی ہیں, تو یہ وہی جگہ تھی اور وہاں پہ بالکل ہی ایک نارمل طریقے سے گفتگو ہو رہی تھی. تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا اچھا اس سے جو ایک ٹیک اوے ہے وہ آیا. لیکن دوسرا یہ کہ جو ایک کشیدگی کہا جا رہا تھا کہ اپوزیشن کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے, اور وہ تھی بھی صحیح, کیونکہ جس طرح ہم ان کے بیانات سنتے رہے, تقاریر سنتے رہے, اور خاص طور پہ پی ایم ایل این نے تو بڑی سخت زبان بھی استعمال کی ہے, الزامات بھی لگائے ہیں. تو یہ پہلی بار ہے, یعنی میرے خیال میں جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے 2018 میں, کہ اس طریقے سے اتنی بڑی تعداد میں اس ملٹری لیڈرشپ کی اپوزیشن کے ساتھ ملاقات ہوئی اور بالکل دوستانہ ماحول میں یہ بات چیت ہوئی. تو میرے خیال میں یہ بھی اس کا ایک اہم ٹیک اوے ہے جو کم از کم مجھے نظر آ رہا ہے. فاتح, اس کے علاوہ لگتا ہے کہ جیسے اب ایک ورکنگ ریلیشن شپ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بھی قائم ہونے جا رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے تقریر کی, انہیں تقریر کرنے دی گئی, یہ میٹنگ ہوئی, اس میں سب بیٹھے. آبویسلی ایشو ہی ایسا تھا کہ اس کے اوپر اتحاد اور یہ گانگت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کسی کے پاس بھی. سو یہ ایک نئے ورکنگ ریلیشن شپ کی اگلے 2 سال بنیاد رکھی جا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے ایسا؟ میرے خیال میں ہماری اب اگر ہم تھوڑا زیادہ ایکسائٹ ہو گئے تو ہمیں ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی, نظر نہ لگ جائے, ہماری نظر نہ لگ جائے. ہمارے یہاں جو ٹینشن ہے, کشیدگی ہے اور یہ مارا ماری ہے, یہ ایک طرح کا ڈیفالٹ موڈ ہے. لیکن یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ عارضی طور پر ہمیں یہ ایک نیا پہلو دیکھنے کو نظر آ رہا ہے. اور نہ صرف یہ کہ یہ افغانستان یا کشمیر یا دیگر جو اسٹریٹجک معاملات ہیں اس پہ یہ ایک بیٹھک ہوئی ہے, لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی جو پرائم منسٹر صاحب نے جو تقریر کی پارلیمنٹ میں, اس میں الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے جو ان کا لب و لہجہ تھا, جو ان کی زبان تھی, وہ نہایت ہی یعنی دھیمی تھی. مجھے تو نہیں یاد پڑتا, مجھے تو یہ بھی نہیں یاد پڑ رہا کہ پرائم منسٹر نے ریکویسٹ اور اپوزیشن 2 لفظ ایک جملے میں کبھی بولے ہوں, لیکن وہاں پہ وہ بھی بولے. تو بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں کہ کچھ حد تک تو ہمیں ایک نارمل سی نظر آ رہی ہے. یہ کب تک لاسٹ کرے گی میں اس پہ شرط لگانے کو تیار نہیں ہوں. اور تقریر ایسی تھی کہ میری کچھ اپوزیشن کے لوگوں سے بات ہو رہی تھی اور وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس میں تنقید کی گنجائش نظر نہیں آ رہی جیسی تقریر کی گئی ہے. ہم سیاسی طور پہ جو کریں گے تو کریں گے, لیکن آبویسلی اٹ واز اس تقریر کو سراہا ہے. آن دا ریکرڈ سراہیں یا نہ سراہیں, آف دا ریکرڈ ضرور بات کریں. جنرل صاحب آپ کی طرف بڑھوں, کیونکہ جو میٹنگ کی جو کانٹینٹ تھا جس پہ بریفنگ دی گئی اس کے حوالے سے مختلف خبریں سامنے آئی ہیں. کچھ اس میں سے باتیں جو ہیں وہ میڈیا منظر عام پہ آ گئی ہیں, آبویسلی کچھ ان کیمرہ ہوں گی, لیکن پھر بھی میں ذرا آسان الفاظ میں لوگوں کو ہمیں میرا خیال ہے ایجوکیٹ کرنا ہوگا کہ اگلے آنے والے 6 ماہ میں امریکہ جب افغانستان سے جا رہا ہے, پاکستان کے داخلی معاملات میں کیا فرق پڑے گا اور ہمارے خارجی معاملات میں کیا چیلنجز ہوں گے. جی, جو کچھ تو وہاں پر بات چیت ہوئی ہے اس کے تو خیر مندرجات ہمیں معلوم نہیں ہے. یہ اتنا معلوم ہے کہ کن ٹاپکس پر بات ہوئی ہے. افغانستان ان میں تھا, کشمیر تھا, ہندوستان تھا. لیکن خود اگر آپ میرا تجزیہ پوچھ رہی ہیں تو میں اس پر کوئی بات کر سکتا ہوں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ افغانستان اس کیوس کی طرف نہیں جائے گا جو 20 سال پہلے گیا تھا. اور اس کی وجوہات ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب نے اپنا سبق سیکھا ہوگا, سیکھنا چاہیے, اور کافی ساری چیزیں کلیریفائی بھی ہوگی. اور جس طریقے سے افغان طالبان نے ابھی تک جن علاقوں پر اپنا اثر رسوخ قائم کیا ہے وہ سب کے سب انہوں نے لڑائی کر کے نہیں لیے, بلکہ بہت سارے ایسے جگہ ہیں جہاں بات چیت سے لوگ ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں, کچھ ایسے ہیں جہاں پر کوئی ریزسٹنس ہوئی نہیں ہے. گو کہ جو زیادہ ہارڈ نٹ ایریاز ہیں وہ ابھی آنے والے ہیں. لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اگر 1/3 علاقہ انہوں نے اس طریقے سے لے لیا تو باقی 2/3 میں سے کم از کم آدھا اسی طریقے سے ہوگا, باقی تھوڑا سا اس کے لیے کنٹیسٹ ہوگا. 2 چیزیں ذرا مجھے
تھوڑا پریشان کرتی ہیں. میرا خیال ہے کہ شاید میں ان مائنورٹی لوگوں میں جو یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان سول وار کی طرف نہیں بلکہ پیس کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ نہیں میں کہتا کہ سول وار نہیں ہوگی, چھوٹی ہوگی, اس کے بعد ایک جرگہ ہوگا, اس کے بعد یہ آپس میں مل بیٹھ کے بات چیت کر لیں گے بشرطے کہ انٹرفیرنس نہ ہو. اور اس دفعہ اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ انٹرفیرنس کم ہوگی, کیونکہ جو ڈیٹریکٹرز ہیں جو کہ ہیں جیسے ہندوستان ہے, اور میں امریکہ کو سب سے بڑا ڈیٹریکٹر کہتا ہوں, وہ نہیں یہاں پر امن چاہتے کسی بھی صورت میں, ابھی میں اس کی طرف آتا بھی ہوں. لیکن جو امن چاہنے والے پارٹی ہے جس میں ایران, پاکستان, افغانستان خود صاف ظاہر ہے سب سے آگے, پھر چائنا, رشیا, سینٹرل ایشین کنٹریز, وہ اس دفعہ تھوڑے سے اسٹرانگ ہیں. تو ایسے نہیں ہے جیسے کہتے تھے کہ جی ایک ویکیوم ہو جائے گا, تو وہ میرا وہ خیال نہیں. اچھا, میں جو دو باتیں جن پر میں پریشان ہوتا ہوں وہ یہ, ایک تو یہ کہنا کہ جی امریکہ پلیز اب جلد بازی میں نہ جائیے. بھائی بہن 20 سال کے بعد بھی اگر جلد بازی ہے تو پھر مجھے نہیں پتا کہ پھر دیر لگانا کس کو کہتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ان کا تصفیہ کروا کے جائیں. اگر وہ تصفیہ کروانے کے موڈ میں ہوتے یا تصفیہ ان کا مطمع نظر ہوتا تو 20 سال کوئی کم نہیں تھے. بلکہ میں اس چیز کا شاہد ہوں کہ ایک دفعہ جب تصفیہ ہونے لگا تو انہوں نے بمباری کر کے اس تصفیہ کو توڑ موڑ کے رکھ دیا. وہ کبھی تصفیہ نہیں چاہتے تھے, وہ یہاں ٹرموائل چاہتے تھے. اب جانے کے بعد بھی ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہ دور سے اسی ٹرموائل کو قائم رکھے. کیوں؟ اس لیے میں صرف لسٹ کر دیتا ہوں, چائنا, رشیا, سی پیک, سینٹرل ایشین کنٹریز, ایران, پاکستان. تو یہ ان کے کافی امپورٹنٹ. یہ تو آپ نے بتایا چیلنجز وغیرہ, اور ابھی ہم نے جو صدر بائیڈن کے حوالے سے ساؤنڈ بائٹ آپ نے دیکھا ہوگا جس میں ان میں صحافی سوال پوچھ رہے ہیں, تو بڑی بیزاریت سے انہوں نے کہا کہ میرا ویکینڈ خراب نہ کریں, یہ سوال ہم اگلے ویک اس کا جواب دے دوں گا میں آپ کو. فات صاحب, ابھی میں آپ پڑھ رہی تھی جو آپ کی تحریر, اس میں اپوزیشن جو ہے وہ باہر آ کر تو جو ایک انہوں نے چھوٹی موٹی سیاست کی ہے کہ بھائی یہ بات نہیں کی, ایسے نہیں کی. پھر حکومت کی طرف سے بھی کچھ لو بلوز تھے کہ جی پی ایم آئے کیوں نہیں آئے, مطلب یہ جو بدمزگی تھی یہ نہ ہوتی تو اچھا تھا اور ذرا بہتر بات ہو جاتی. لیکن جنرل کیا جو آپ کی بات چیت ہوئی ہے, اپوزیشن مطمئن ہے اس بریفنگ سے؟ بیکاز آبویسلی آج اپوزیشن میں ہے, کل کو وہ حکومت میں ان میں سے کوئی ہو سکتا ہے, اہم سٹیک ہولڈر ہیں. دے ور سیٹسفائیڈ؟ دیکھیے بائی اینڈ لارج ماریا, میرے خیال میں مجھے جو فیڈ بیک مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک اطمینان کا اظہار ہو رہا ہے, اور اس کی 2-3 وجوہات ہیں ویری کوئکلی. دیکھیے, ایک تو یہ اپوزیشن کا مطالبہ تھا. مجھے کئی لوگوں نے یہ کہا کہ بڑے عرصے سے وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جو اسٹریٹجک معاملات ہیں, چاہے افغانستان ہو, چاہے انڈیا سے تعلقات ہوں, چاہے چائنا امریکہ سی پیک ہو, اس میں اس طریقے سے ان کو ان لوپ نہیں لیا جا رہا تھا جس طرح ہونا چاہیے. عام طور پہ پارلیمنٹ میں پالیسی سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں, بریفنگز ہوتی ہیں, ایک عام جو فنکشنل ڈیموکریسی ہے. لیکن ہمارے یہاں تو کیونکہ ورکنگ ریلیشن شپ تقریباً بالکل ہی ٹوٹا ہوا ہے گورنمنٹ اپوزیشن میں, تو یہ جو ضروری کام تھا یہ نہیں ہو پا رہا تھا, اور اپوزیشن کو یہ لگ رہا تھا ماریا کہ وہ جو ہے ان کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی نیشنل پبلک ڈسکورس نہیں ہو پا رہا, کیونکہ ان کے پاس اس طرح کی ایک پرسپیکٹو نہیں مل رہا تھا. تو یہ اس بریفنگ سے پہلی بار یہ ہوا ہے کہ ان کو بھی ایک طریقے سے اس سسٹم نے, ایک نظام نے جو ہے وہ اپنے اعتماد میں لیا. تو ایک تو پہلی بات تو یہ, اور دوسرا یہ کہ نارملائزیشن آف دا سسٹم, وہ پہلی بار اپوزیشن کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ ہم بھی اس سسٹم کا حصہ ہیں, اور 3 سال کے بعد اس طرح کی پالیسی میکنگ میں ہمارا بھی حصہ ڈالا جا رہا ہے جو کہ آئینی طور پر اور بحیثیت ایک ممبر آف دا پارلیمنٹ ہونے کے ان کا بنتا ہے. تو وہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میرا خیال ہے اوور آل ایک پازیٹیو وائب ہمیں لگتا ہے. اور یہ روایت ہمیشہ برقرار رہنی چاہیے کہ اس ملک میں جب آپ اتنے بڑے پالیسی لیول کے فیصلے کر رہے ہوں تو جب سب کو اس میں ساجھے داری یا حصہ دیں گے تو پھر ایک اونرشپ بھی آتی ہے. جنرل صاحب, اگلے آنے والے چند ماہ میں کوئی بیرونی پریشر پاکستان جو ہے وہ آئے گا آپ کے نزدیک, اور آئے گا تو کس قسم کا آئے گا, کن فرنٹ سے آئے گا؟ یہ بھی غالباً ان کو بتایا گیا ہے اپوزیشن کو جب کل بریفنگ دی گئی ہے. آپ کا کیا اس پہ گیس ہے؟ جی, میرا خیال ہے کہ ہم سب اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ پریشر آئے گا FATF کی صورت میں, IMF کی صورت میں, ورلڈ بینک میں بھی, مڈل ایسٹ کنٹریز کی طرف سے آئے. اور یہ جو ابھی حال ہی میں جو پریشر ہم بھگت رہے ہیں, جو افغانستان کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں, یہ تیز رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ کوئی حکومت اپنی رٹ نہیں قائم کر لیتی افغانستان میں. اس کے علاوہ جو سب سے بڑا خطرہ جو میں سمجھتا ہوں, جو سب سے بڑی طاقت ہے امریکہ کی, وہ ہے پرسیپشن مینجمنٹ آف اینی کنٹری اینڈ دی میسز. تو یہ جو حکومت اور افواج پاکستان اور میسز آف پاکستان, ان کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش, ان میں توڑ پیدا کرنے کی کوشش,
یہ اور تیز ہوگی. اور جب آخری سپاہی نکل جائے گا امریکہ کا, جو کہ میرے خیال 1-2 ہفتے کی بات ہے, اس کے بعد یہ بہت انٹینس پریشر جو ہے وہ آئے گا. لیکن اس کے مقابلے میں جو ہم اچیو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سی پیک انشاءاللہ تیز ہو جائے گا. چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات اور مضبوط ہوں گے, پہلے بھی اچھے ہیں. رشیا ہمارے قریب آئے گا. سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ تجارت اور اس قسم کی چیزیں, افغانستان میں امن کے امکانات بڑھ جائیں گے, اور شاید ایران کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ٹھیک ہو جائیں. تو یہ جو چیزیں ہم اچیو کرنے جا رہے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ زیادہ ہیں, ان کا وزن زیادہ ہے اس کے مقابلے میں جو ہم برداشت اسی لیے میرا خیال یہ فیصلہ کیا گیا. آلدو اس کا میرا خیال کلیئر بھی کر دیا ہے, اور ہمیں تھوڑا سا میڈیا کے اوپر بھی ہر طریقے سے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ زیادہ چھاتی نہیں ٹھونکنی چاہیے. یہ ہم بات کر رہے ہیں سپر پاور کی, ایبسولوٹلی پریگمیٹکلی بات ہونی چاہیے, پریگمیٹکلی بات ہونی چاہیے. بالکل, بس ہم نے یہ کہا ہے کہ جی ہم یہ نہیں دیتے, یہ کہنا کہ جی 2 ٹوک کہہ دیا اور صاف جواب دے دیا. ڈپلومیسی کے بھی کچھ ڈپلومیسی کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں, کچھ الفاظ ہوتے ہیں. مناسب جواب دے دیا اور اس طریقے سے جو ہے وہ کرنا چاہیے. تو اللہ کے دو پرنسپل پہ اگر ہم قائم رہے, میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ وی ہیو نو فیوریٹس, اور دوسرا ہم کہتے ہیں کہ افغان اون افغان لیڈ. لیکن بہن اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ اگر صرف ہم نے اپنے اوپر لاگو رکھا اور باقی اور جو اینٹیز ہیں انہوں نے اس پر لاگو نہ کیا, لوگوں نے اپنے اپنے وہاں پر گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے, تو پھر مسئلہ تھوڑا سا گمبھیر ہوگا, جس میں امریکہ شامل ہو سکتا ہے, ہندوستان ہو سکتا ہے, ایران ہو سکتا ہے. So we have to tread carefully. جن صاحب نے بڑے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا فاضل صاحب, جس میں انہوں نے کہا کہ یہ فورن پالیسی کے معاملات کو جیسے ڈومیسٹک سیاست کے لیے فلیئر اپ کیا جا رہا ہے, کہ یہ ایک اس کو بڑے ڈیلیکیٹلی مینج کرنے کی ضرورت ہے, کہ اگر آپ نے اپنے یہاں پہ ووٹر کو بتانا ہے کہ جی ہم نے بڑا کوئی بولڈ سٹانس لیا, لیکن یہ ڈپلومیسی کے معاملات بھی ہوتے ہیں, اس کو بیلنس کر کے آگے بڑھنا ہوگا. اب صحیح کہہ رہی ہے ماریا, اور میرے خیال ہے جنرل لودھی نے بہت ہی اہم نقطہ اٹھایا ہے. دیکھیے ہمیں نظر آ رہا ہے پچھلے اگر آپ چند ہفتوں میں دیکھیں 1-1.5 مہینے میں وزیر خارجہ کے 1-2 انٹرویوز آئے ہیں, وزیر اعظم کے آئے ہیں, ہمیں یہ ٹون اس میں نظر آ رہی ہے کہ اس طرح کے بڑے جو ایک نازک معاملات ہیں اس میں لگتا یوں ہے کہ ڈومیسٹک آڈینس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, جس سے ان پالیسی سٹیٹمنٹس میں جو اتنے اعلیٰ افسران کی طرف سے آ رہے ہیں وہ جو ایک نیوئنس آنی چاہیے, ایک سوفسٹیکیشن آنی چاہیے, وہ نہیں آ پا رہی. تو جو اہم بات جو کل کی پرسوں کی بریفنگ میں بھی ہوئی ہے ماریا, اس میں یہ سننے میں آیا ہے کہ جہاں پہ امریکہ سے تعلقات کی بات آئی تو جو بریفنگ میں یہ کہا گیا کہ یہ بہت اہم تعلقات ہیں, اور جس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے یا جو ایک لہجہ استعمال کیا وہ یہ تھا کہ ہمارے کوئی بہت بڑے اختلافات نہیں ہیں, ان میں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے, کیونکہ امریکہ سے تعلقات بھی ہمارے انٹرسٹ میں ہیں اسی طریقے سے جس طرح چائنا میں. تو بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں کہ ان معاملات میں تھوڑا سا بیلنس لے کر اور ڈپلومیٹک سفارتی جو تقاضے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کریں. بہت شکریہ لیفٹیننٹ ریٹائرڈ خالد نعیم لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, فہد حسین صاحب موجود تھے. ڈپلومیسی کے معاملات, اندرونی سیاست کے معاملات کی نظر نہ ہو جائیں, یہ دھیان رکھنا ہوگا. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے, کنکلوڈنگ نوٹ ہوگا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. اس ہفتے پنجاب اسمبلی کے اندر ایک انوکھا قانون پاس ہوا, وہ ہے ممبران تحفظ استحقاق بل. اچھا, اب یہ جو بل منظور کیا گیا ہے اس کی ذرا آپ پڑھیے کہ اس میں مندرجات کیا ہے. ممبر اسمبلی کے استحقاق کی خلاف ورزی قابل سزا جرم ہوگی. کسی صحافی یا بیوروکریٹ کو اسمبلی میں تلخ کلامی کی صورت میں 3 ماہ قید اور 10,000 جرمانے کی سزا دی جائے گی. ایسی شکایت کی صورت میں جوڈیشل کمیٹی بنائی جائے گی جس کے پاس یہ سزا دینے کے اختیارات ہوں گے. جوڈیشل کمیٹی بنانے اور اراکین کی تعداد کا اختیار اسپیکر کو ہوگا. جوڈیشل کمیٹی کو 1 دن کے اندر سزا دینے کے اختیارات بھی حاصل ہوں گے. جوڈیشل کمیٹی کو فرسٹ کلاس میجسٹریٹ کے اختیارات بھی حاصل ہوں گے. کسی ممبر کا استحقاق مجروح کرنے کی صورت میں اسپیکر پنجاب اسمبلی گرفتاری کا حکم بھی دے سکتے ہیں. اسپیکر کے کنڈکٹ پر بھی کوئی بات نہیں کی جا سکے گی. مطلب یہ کتنا ابسرڈ بل ہے, یہ آپ اپنی نظروں سے خود ہی دیکھ لیجئے. لیکن یہ بل منظور کیسے ہوا, یہ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ بل کیسے ہوش و حواس میں بنا پڑھے, یہ مطلب غور کی بغیر پاس کیسے ہوتے ہیں. بل پر بحث کے لیے 23 جون کو خصوصی کمیٹی نمبر 9 کا اجلاس بلایا گیا, لیکن بل پر بحث نہیں کی گئی. بل کے مسودے اور کمیٹی کے اجلاس کے متعلق وزارت قانون اور وزارت اطلاعات کو بھی لا علم رکھا گیا. اپوزیشن کے اعتراض نہ کرنے کی یقین دہانی پر
پیپلز پارٹی کے MP مختوم عثمان سے بل پیش کرا کے خاموشی سے اسے منظور کرا لیا گیا. اب اسپیکر پنجاب اسمبلی صاحب نے کہا ہے کہ صحافیوں کے احتجاج کے بعد وہ بل پر نظر ثانی کریں گے. اس کی یقین دہانی کرائی ہے فی الحال, لیکن اس کا تحریری مسودہ جو ہے وہ نہیں دیا گیا. جب پوچھا گیا عظمہ بخاری صاحبہ سے جی کیسے ہوا پنجاب اسمبلی میں, تو ان کا کیا کہنا تھا, سنیے. میں اس کے اوپر کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دینا چاہتی سوائے اس کے کہ میں شرمندہ ہوں. PMLN ایز اے پارٹی ہمیں وہ بل نہیں دیا گیا, ہم نے وہ بل نہیں پڑھا. اس اسپیشل کمیٹی کے اندر جو ہے وہ یقیناً ہمارے بھی ممبر موجود تھے, لیکن میری اطلاع کے مطابق وہ شاید اس میٹنگ میں موجود نہیں تھے جس میں یہ بل جو ہے, ایک ہی میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ بل کو بغیر ڈیلیبریشن کے بغیر دیکھے مجھے جو ہے وہ اس کو کہہ دیا گیا یقیناً اس کو وڈرا کیا جائے گا, اس کو وڈرا کرنا چاہیے. پنجاب میں قانون سازی کا جو عالم ہے یہ آپ خود ہی دیکھ لیجئے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے, خدا حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.